अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर फिर नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। 5 जलसे मनसूख होने के बाद, उनके एनओसी मनसूख होने के बाद या मनसूख कराए जाने के बाद फाइनली ये जलसा हुआ, आरपीटीआई का जलसा हुआ। और उम्मीद तो ये की जा रही थी पहले कि जी एक आम सा जलसा होगा, लोग आएंगे या लोग नहीं आएंगे, चलो जी कम अज़ कम हुकूमत ने जैसे तैसे मजबूरी में सही या जिस हालात में भी सही जलसे की इजाज़त दे दी है तो चले जी जलसा हो जाए। लेकिन ख़दशा वहाँ पैदा हुआ, या वो कहते हैं ना कि वहाँ पर खटक हुई, जब एक लंबा चौड़ा एक 41 नुकात पर मबनी एक SOP जारी हुआ। और वहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद अफरा तफरी में कौमी असम्बली से एक बिल पास कराया गया कि जी जो इस्लामाबाद में इज्तिमात होते हैं उससे अवाम बड़ी परेशान होती है, तो उसका टाइम फ्रेम होना चाहिए और जगह से 1 इंच हिलना नहीं चाहिए और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। जब आप किसी टाइम ब्रैकेट के अंदर ले आते हैं वो भी अवामी जलसे को, तो यहाँ से समझ में आ जाती हैं चीज़ें कि मामलात किस रुख इख्तियार कर सकते हैं। और हुआ भी वही। बहरहाल हुआ यही कि टाइम पे ख़त्म नहीं हुआ, और उसके बाद शायद अभी भी कुछ इतलात हैं कि वहाँ पर कुछ KPK के जो वज़ीर आला है उनका काफ़िला भी काफ़ी लेट पहुँचा। लेकिन जो तसादुम हुआ जिसमें हुआ कि जो मुजाहिरीन थे वो उन्होंने पथराव किया और उस पर पुलिस ने शेलिंग की। वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि जो रूट डिफाइन किए गए थे कि आपने बस अगर जलसागाह में जाना है तो इसी रास्ते से जाना है, चाहे वो लंबा है चाहे वो जैसा भी है। जो शॉर्टकट अगर एक सीधा रास्ता और आ रहा है, बोल तो पूरा शहर जिसको कहना चाहिए ना कि कंटेनर से सिटी ऑफ कंटेनर इस्लामाबाद को बना दिया था। उसके अलावा भी रूट्स डिफाइन थे कि उस रूट के अलावा आप किसी रूट से नहीं जाएंगे। अब वो जो लोकल्स नहीं थे वो अगर कहीं से आ रहे हैं, किसी और शहर से आ रहे हैं, किसी और सूबे से आ रहे हैं और वो एग्जैक्टली उस रूट को फॉलो नहीं कर रहे, इस वजह से तसादुम हुआ, उन्होंने पथराव किया और वहाँ पर शेलिंग हुई। अब ये जो स्ट्रेटजी थी गवर्नमेंट की, ये नाकाम थी, कामयाब थी? किसका मशवरा था, किसका ब्रेन था, क्या ये होनी चाहिए थी? और जलसे के हवाले से ही बात कर लेंगे। हमेशा जो बात होता है कितने आदमी थे, कितनी कुर्सियाँ थी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ अता तारड़ साहब का भी एक शॉट है, चले बाद में चलाती हूँ। हमारे साथ ज्वाइन किया है हमें आमिर ज़िया साहब ने, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन। आमिर इलियास राना साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, ब्यूरो चीफ एक्सप्रेस न्यूज़। अतर काज़मी साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, एंकर पर्सन है, अपना प्रोग्राम करते हैं। इसी तरह से आमिर ज़िया साहब भी अपने चैनल पे अपना प्रोग्राम करते हैं, बोल न्यूज़ पर। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, बात का आगाज़ करने से पहले छोटा सा क्लिप है वो चला देती हूँ। उन्होंने अभी जब जैसी 7 बजे ना जो NOC के मुताबिक 7 बजे ख़त्म करना था, फौरी तौर पर उनका एक रिकॉर्डेड मीडिया पर बयान जारी हो गया। क्या कह रहे थे ज़रा सुन लीजिए। मैं अभी इस्लामाबाद का एक राउंड लगा के आया हूँ और बिल्कुल मारगला वाली जो मारगला रोड वाले एंट्रेंस है वहाँ पे भी कोई कंटेनर नहीं है और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो लाखों लोग जिन्होंने आज इनकलाब बर्पा करना था वो कहाँ चले गए, क्योंकि पंजाब में भी जो हमने अभी रिपोर्ट ली है और इस्लामाबाद में भी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है। हाँ, एक मामूल के मुताबिक एक जलसा होगा जो होना भी चाहिए, जमहूरी हक है, मगर देखिए एहतसाब होके रहेगा। अगर आप ये तासुर कायम करना चाहते हैं कि हमने जलसा करके और कोई अपने लिए NRO में कामयाबी हासिल करनी, तो ये तो नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि आज इतना शोर गुल के बाद खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। तो इस नाकाम जलसे में इतना ही कह सकता हूँ कि तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चले जी, अच्छे सीगे मिला लिए इन्होंने। आमिर इलियास राना साहब, जरा आपकी तरफ आती हूँ इस बात को लेकर। ये जो अता तारड़ साहब कह रहे थे, तो हुकूमत तो पहले से ही कह रही थी कि PTI तो ख़त्म शुद हो गई है, PTI के पास लोग ही नहीं है। और अब वो ये कह रहे हैं कि आप अगर ये तासुर लेकर आए थे कि जी लोग आ जाएंगे तो इमरान खान साहब को माफ़ी मिल जाएगी, तो वो भी ख़त्म हुआ। ये सारे मामले पे इतनी हाइप जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई, इतनी हाइप क्रिएट की गई, आपको लगता है ये ज़रूरी थी या गैर ज़रूरी थी? मैं समझता हूँ हर दौर में हर हुकूमत और हर अपोजिशन का यही रवैया होता है। कोई पहली दफ़ा ये काम नहीं हो रहा कि हुकूमत नाकाम कह रही है और जिस पार्टी का जलसा है वो कामयाब कह रही है। पहली बात तो ये है कि ये एक अच्छा शगुन है कि जलसा हो गया, जिसका इंतज़ार था बहुत अरसे से कि 5 दफ़ा नहीं हो सका था, 1 दफ़ा हो गया। और वो जो बुखार चढ़ना था, मैं तादाद के ऊपर बहस अगर कोई हमारे साथी करेंगे तो कर लेंगे, लेकिन ये इतनी इम्प्रेसिव नहीं था। ख़ास तौर पे जिस वक्त अली अमीन गंडापुर आए हैं, जिनका बहुत बड़ा इंतज़ार था,
ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ریلی جو ہے نا وہ پہنچی نہیں. بھائی جب آپ کو صبح سے پتا تھا پھر آپ جلدی نکلتے, آپ کو ٹائم پہ آنا چاہیے تھا. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو پابندی کرنی چاہیے 7 بجے کی, لیکن لوگوں کو تو لانا چاہیے نا, پہنچانا چاہیے. یہ ذمہ داری منتظمین کی ہوتی ہے. اور علی امین کے پاس کے پی تھا. اسلام آباد اور پنڈی سے جو مرضی کہیں جی, جو آپ نے بیانیے میں بھی ابھی ابتدائیے میں کہا کہ لوگوں کو لمبے راستے تھے, لیکن کسی کی میں نے یہ شکایت نہیں سنی کہ وہ راستہ بند ہوا جو دیا گیا تھا. تمام روٹس پی ٹی آئی نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی اوپن کیے کہ آپ ایپ لیں اور چلتے جائیں, نقشے بنے ہوئے ہیں, سارا سب کچھ ہے. گورنمنٹ گھبرائی ہوئی تھی یا نہیں گھبرائی ہوئی تھی, بہرحال شہر کو بند کر دیا تھا اور پنڈی اور اسلام آباد لوگ موٹر سائیکل پہ آ رہے تھے اور مختلف جو راستے تھے ان سے گاڑیوں پہ بھی آئے. لیکن اوورآل جو بڑے راستے تھے وہ سارے کے سارے بند تھے, جس سے یہ ہوا کہ جی شہر سارا بند ہے. اور یہ سیاسی جماعتوں کو نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ سیاسی جماعت حکومت میں ہو یا وہ اپوزیشن میں ہو. لیکن چونکہ 9 مئی کا ٹیگ پی ٹی آئی کے ماتھے پہ موجود ہے اور ایک انتشار کا خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کریں اور کیا کال کر دیں. جلسہ اللہ کرے خیر خیریت سے کسی بھی قسم کے مالی جانی نقصان کے بغیر ہو جائے, یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہوگی کہ اتنے عرصے سے ایک بات چل رہی تھی اور جلسہ اپنے اختتام پہ پہنچ رہا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے, ہونا بھی یہی چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, راستہ بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. عامر ضیاء صاحب, آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ میں سوال یہ کر رہی تھی کہ جو گورنمنٹ نے جو اقدامات لیے اور جتنی ہائپ کریٹ کی, جس طرح سے سٹی آف کنٹینرز میں تبدیل کر دیا اسلام آباد کو, یہ ضروری تھا غیر ضروری تھا؟ کیونکہ عامر الیاس رانا صاحب کہہ رہے ہیں چونکہ 9 مئی کا ٹیگ تھا تو تھوڑے سے ڈرے ہوئے تھے, اس لیے خصوصی انتظامات کیے تھے. لیکن نادیہ, پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس جلسے کا ہو جانا جو ہے خود ایک پی ٹی آئی کے لیے مائل سٹون ہے. اس لیے مائل سٹون ہے کہ حکومت کا بالکل موڈ نہیں تھا کہ جناب یہ جلسہ ہونے دیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جس قسم کی رکاوٹیں اور شرائط عائد کی گئیں اس کا تاثر یہ تھا کہ بھئی آپ دور ہی رہیں تو اچھا ہے. تو اس کے باوجود وہ 40 کہتے ہیں اس کے شرائط کے باوجود اور راستے بند ہونے کے باوجود جلسہ ہو گیا. یہ میرے خیال میں ایک اچھا شگون ہے, جیسے عامر الیاس رانا صاحب نے کہا. اس سے تو بحث ہونی نہیں چاہیے کہ کتنے لوگ تھے اور کتنے لوگ نہیں تھے, کیونکہ پاکستان میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک جلسے سے سیاست بدل جاتی تو ایسا نہیں ہوتا ہے. سیاست ایک بہت پیچیدہ عمل ہے, اس میں بہت زیادہ اور فیکٹرز ہوتے ہیں, لیکن جلسہ ہو جانا خود ایک خوش آئند بات ہے. مگر اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ حکومت نے جو اقدامات کیے اس نے بلا وجہ ایک اپنے آپ کو متنازع بنایا اور پاکستان کو متنازع بنایا. کیونکہ پاکستان میں اگر جمہوریت ہے تو جمہوریت کی روح جو ہوتی ہے وہ جلسہ کرنا ہوتا ہے, جلوس ہوتا ہے. اور یہ جو ایک حکومت نے ایک عجیب و غریب نیریٹو بیانیہ شروع کیا کہ جی عوام پریشان تھے. دیکھیں اسلام آباد تو خواص کا شہر ہے اور یہ جو خواص ہیں یہ چاہتے ہیں کہ عوام دور رہے. جب میں بھی اسلام آباد میں رہتا تھا اکثر لوگ ازراہ مذاق کہتے تھے کہ اسلام آباد جو ہے صرف وہ 20 کلومیٹر پاکستان سے دور ہے یا 16 کلومیٹر دور ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ خواص کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی عوام نہ آئے. اور جب ہم لوگ پرانی بات اگر کریں گے, جب دارالحکومت کو کراچی سے منتقل بھی اسی لیے کیا گیا تھا کہ بھئی عوام سے ذرا سا دور ہو جائے, اور جتنا زیادہ دور رہے گا خواص کا شہر ہوگا, ہر طرف چین کی بنسی بجتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. اور وہ جو ہلہ گل ایک شہر میں لاہور میں ہوتا ہے, ہمارے گجرانوالہ میں ہوتا ہے, کراچی میں ہوتا ہے, پشاور میں ہوتا ہے, وہ نہیں ہو رہا ہو. تو وہ اب ظاہر ہے کہ شہر پھیل رہے ہیں, آبادی بڑھ رہی, تو لوگ اب پہنچنے لگے ہیں. تو انہوں نے ایک متنازع قسم کی قانون سازی بھی کر کے دیکھ لی. لیکن میرا عرض یہ کرنا ہے کہ یہ حکومت کی طاقت کا مظہر نہیں کہ آپ نے کنٹینر لگا دیے, یا آپ کی طاقت کا مظہر نہیں ہے کہ آپ نے بہت سارے راستے بند کر دیے, یا آپ کی طاقت کا مظہر نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو کہا جی پینے کا پانی نہیں بیچیں, کھانا فروخت نہ کریں, ہوٹل وہاں کے بند کر دیں, وہاں پہ کسی کو ٹھہرنے مت دیں. یہ تمام کے تمام بہت ہی ڈریکونین قسم کے اقدامات ہیں, اور یہ ایسے اقدامات ہیں کہ جس سے کسی بھی جمہوری حکومت کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جانا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی 10,000 لوگ جمع کرتی, 5,000 کرتی یا زیادہ کر لیتی, اس سے کوئی حکومت تبدیل نہیں ہوتی. پاکستان کی تاریخ میں عوامی تحریکوں سے اور یہ ایجنڈا بھی نہیں تھا تو اس سے نہیں بدلتا. تو کس بات سے خائف تھے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی بات ہوئی کہ جلسہ ہو گیا, اور حکومت کو نظر ثانی کرنا چاہیے لائک اینی, جیسے جماعت اسلامی نے پنڈی میں کیا, ٹھیک ہے نا. آپ نے اجازت دی, آپ نے اس کی کوریج کی اجازت دی, کیا وجہ ہے کہ آپ ایک جماعت کو وہ آئے بیٹھے بھی رہے دھرنا پہ, بیٹھے بھی رہے, اگر یہ بھی بیٹھ جاتے تو کیا حرج تھا. اور اسلام آباد میں بھی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسلام آباد کیا کیسا شہر ہے کہ آپ عوام سے ڈرتے ہیں؟ مطلب ہے یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. بھئی عوام آئیں گے, اگر دارالحکومت ہے تو لوگ آئیں گے, آپ کیوں دروازے بند کرتے ہیں؟ آپ عوام میں اور حکمرانوں میں کتنے خلیج, کتنے فاصلے پیدا کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. جی
اطہر کاظمی صاحب اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا. میں تو آگے بڑھنا چاہ رہی تھی آپ کے ساتھ کہ پی ٹی آئی نے فائنلی ایک جلسہ کر لیا. پی ٹی آئی نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ اب کیا اس کے آگے وہ انکریجنگ ہیں چیزیں، ڈسکریجنگ ہیں، اس پہ میں آپ سے بات کری تھی. لیکن ایک بات یہ جو بات کر رہے تھے عامر الیاس رانا صاحب کہ چونکہ 9 مئی کا ٹپا تھا اور اس پہ کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ تھا، تو اب ڈر یہ ہوگا کہ جی کوئی دوبارہ ایسی چیز نہ ہو. لیکن اس کا تعلق اس چیز سے کیا ہے کہ لوگوں کو وہاں پہ کھانا بھی نہ ملے، لوگوں کو وہاں پہ پانی بھی نہ ملے، لوگ کوئی وہاں پہ اسٹے بھی نہ کر سکیں. اس حد تک گھبراہٹ کیا تھی؟ دیکھیے، اس حکومت نے جلسے کی اجازت دی تھی اور باقاعدہ این او سی جاری کیا گیا تھا، اور جس طریقے سے ایک ماحول بنایا گیا، مطلب صبح سے اسلام آباد پولیس کا ٹویٹر ہینڈل دیکھ لیں، اسلام آباد پولیس نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے عوام کو بتایا کہ ایک نیا قانون پاس ہو گیا ہے، اگر آپ متعین کردہ راستے کے بجائے پیدل بھی کسی اور راستے سے جلسے میں گئے تو آپ کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی. آج تک ہم نے اپنی سیاسی تاریخ میں کسی جلسے کے لیے اس طرح کا روٹ دیکھا ہے کہ پیدل بھی آپ جو ہے وہ ادھر سے جائیں گے جہاں سے حکومت کہہ رہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حکومت کا کیا رویہ ہے. کنٹینر لگائیں گے پورے شہر کے اندر کنٹینر. اب جب آپ نے یہ قانون پاس کیا کہ ہم اس جگہ پہ اجازت دیں گے کہ جہاں پہ عوام کو تکلیف نہ ہو، تو بھائی پھر آپ نے باقی پورا شہر کیوں بلاک کر دیا؟ وہ جلسہ تو ادھر ہی ہو رہا ہے جدھر آپ کہہ رہے ہیں. آپ نے اسلام آباد کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پہ کیوں کنٹینر لگائے؟ دیکھیں، یہ قطعاً کوئی جمہوری روایات کے مطابق یا جمہوری جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک سوچ، وہ اس کی عکاس نہیں تھی یہ چیز. اور پھر اب یہ جو جلسہ ہوا ہے سائزیبل، اس میں لوگ آئیں، تعداد کے اوپر آپ آرگیو کر سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ عمران خان نے اس جلسے میں نہ شرکت کرنی ہے، وہ جیل میں ہے. اور یہ 3rd ٹیئر کی اور 4th ٹیئر کی سیاستدان جو ہیں، جو قیادت ہے، وہ یہ جلسہ کر رہی ہے. اس سے اتنا خوف ہے کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر پھر جناب ڈی سی صاحب نے ٹویٹس بھی کرنا شروع کر دی، پیغام بھی جاری کر دیا کہ جناب وہ تو ٹائم پورا ہو گیا جلسے کا، اور فوراً لوگ وہاں سے نکلے. آج تک ہم نے اپنی تاریخ میں کبھی ایسا دیکھا ہے کہ جناب وہ ڈی سی اور انتظامیہ کہہ رہی ہو کہ جی 7 بجے جلسہ بھی خالی کرو؟ ایسا تو شادی عالم میں ہوتا ہے کہ جناب کے جی شادی کی تقریب میں پولیس آ گئی. تو انتہائی مذائقہ خیز قسم. بڑا اچھا یاد دلایا مجھے. ہاں، جب 10 بجے ہال بند کر دیے جاتے تھے نا تو لائٹس آف کر دی جاتی تھی، لیکن میرا لائٹس آف نہیں کی، جلسہ جاری رہا. تو میں بریک لے لیتی ہوں، بریک سے میں واپس آتی ہوں تو عامر الیاس رانا صاحب سے پوچھتی ہوں کہ اب جو ایک جلسہ ہو گیا ہے اور یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ 9 مئی والا نہیں تھا، تو کیا آگے آنے والے دنوں میں کوئی نرمی اب پی ٹی آئی کے ساتھ اگلی اجازتوں میں، اگلے این او سیز میں آپ کو لگتا ہے کہ بڑھتی جا سکتی ہے اگر انہوں نے اپنے جلسے کنٹینیو کرنا چاہے اسلام آباد میں بھی اور پھر پنجاب میں بھی؟ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. جنازہ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور عامر الیاس رانا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ چلے جلسہ تو ہو گیا، لیکن کیا پی ٹی آئی کا ورکر تھے، پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے، اگر اس میں زیادہ اس حد تک لوگ نہیں نکلے جتنے ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے، جو حکومتی بیانیہ بھی ہے، تو لوگوں کا مرال ڈاؤن ہوا ہوگا ان کے، یا وہ سوچ رہے ہوں گے کہ جو نہیں نکل سکے کہ نہیں اٹ واز اوکے، مطلب کچھ ایسا نہیں ہوا جیسا 9 مئی جیسا، تو اب ہم نیکسٹ جلسے میں نکلیں گے. ہاں، کس طرح آپ یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ اصل میں نا، میں پہلے آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ تعداد پہ نہ جائیں، اور اس پہ تو امپریسو تو نہیں ہے. یہ میری اپنی رپورٹ ہے، میری ٹیم وہاں موجود ہے، لائیو ہم کوریج کر رہے ہیں، اور بے پناہ جلسے جن لوگوں نے کیے ہیں، ڈرون فلائٹس بھی وہ لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. میں تو اس پہ کہہ رہا ہوں. باقی یہ جو 40 شرائط کی بات ہو رہی ہے، 40 شرائط کس دور میں نہیں تھی؟ آپ ہر ڈی سی کا آرڈر اٹھا کے دیکھ لیں. آج لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ ہوٹل بند ہوئے ہیں، تو خان صاحب کا تو اپنا بیان ساتھ لیڈ کی صورت میں چل رہا ہے کہ ان کو کرسیاں نہیں دینی. یہ ہوا ہے نا ہمارے اور آپ کے سامنے. تو یہ جو ہے نا، ہر دور اور ہر حکومت یہی کام کرتی ہے. میں نے تو اس لیے خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ جلسہ ہوا، آگے بھی ہونے چاہیے. سیاست راستہ لینے کا نام ہے، ہٹ درمی کا نام نہیں ہے، ضد نہیں ہے. لیکن جہاں میں نے 9 مئی کہا، وہاں 2014 کے دھرنے کو بھی آپ مت بھولیں. 14 اگست پہ جب لاہور سے نکلے تھے اور چودھری نثار علی خان کو ریٹرن انہوں نے، اس وقت آپ کو پتہ ہے نا بلیک بیری ہوتا تھا اور اس کا ایک میسنجر ہوتا تھا، اور اس پہ انہوں نے میسج کیا کہ ٹیک مائی ورڈز، اور میں بالکل کہیں خلاف ورزی نہیں کروں گا، مجھے ریڈ زون جانے دیں. نواز شریف کا میسج مریم نواز نے اس وقت اوپن کیا تھا کہ ہم نے کہا ہے کہ ریڈ زون میں آ جائیں. پھر کیا کیا نہیں ہوا، کیا کیا نہیں دیکھا ہم نے. پارلیمنٹ بھی دیکھی ہم نے، ٹی وی بھی دیکھا،
عارف علوی اور عمران خان کی گفتگو بھی دیکھی، تو یہ ساری چیزیں ساتھ چلتی ہیں کہ ہماری ہر جماعت نون کے مقابلے میں آ جائیں گے تو ان کے بھی بیانات آ جائیں گے، چیزیں دکھا دیں گے، سپریم کورٹ بتا دیں گے، یہاں پہ بھی دکھا دیں گے، وہاں پہ بھی دکھا دیں گے، لیکن کیا سبق سیکھا کسی جماعت نے؟ کہیں مساق جمہوریت ہوا، آج بھی خان صاحب کس سے راستہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ فوج سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو ان سے چوروں سے بات نہیں کروں گا، ڈکیتوں سے بات نہیں کروں گا، میرا مینڈیٹ چوری کیا۔ تو یہی الزام 2018 کا ان پہ بھی تھا، اور اطہر من اللہ صاحب نے سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کہا کہ یہ تو یہی کام 2018 میں نون لیگ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ تو ہم جب نا انصاف پورا دینا چاہتے ہیں، نہ ہم گفتگو پوری کرنا چاہتے ہیں، اور سب جماعتیں، سب لیڈر صرف اپنی اپنی بات کرتے ہیں، ہمارے میڈیا میں بھی یہی تقسیم موجود ہے، تو پھر بات نہیں ہوتی، تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ کیا انہوں نے یہ سب کو پتا ہے کہ اس جلسے سے کچھ نہیں ہونا تھا، نہ حکومت کو چلے جانا تھا، نہ کوئی چلے جانا ہے؟ ہاں، اس کی تعداد کے اوپر کل پرسوں ترسوں آپ کو 3-4 نئے فیصلے نظر ضرور آئیں گے کہ گیج کر لیا گیا ہے، دونوں پارٹیوں نے اپنے آپ کو گیج کر لیا۔ پی ٹی آئی نے بھی اسٹرینتھ چیک کر لیا کہ ہم، چاہے وہ لمبا راستہ تھا، راستہ کھلا ہوا تھا، پہنچنا تھا، کتنے پہنچے، کتنے نکالے، کہاں سے آئے، یہ چیزیں بھی ہو گئی۔ گورنمنٹ نے جو فیصلے لینے ہیں، اداروں نے جو فیصلے لینے ہیں، وہ سب تیاریاں اس میری اور آپ کی گفتگو کے درمیان میں ہو رہی ہیں کہ ہاں جی کہاں کون کھڑا ہے۔ اللہ کرے کہ اس سے بہتری کا راستہ نکلے، مزید ابتری نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے عامر ضیاء صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ کہا یہ بھی جا رہا تھا کہ جس کہہ رہے ہیں نا، دونوں نے اپنے آپ کو گیج کر لیا کہ حکومت کہاں کھڑی ہے اور پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے۔ اب اگر یہ بات ہے کہ وہ سائزبل نہیں تھا یا تھا، چلے یہ بھی ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال اب پی ٹی آئی کو تو نظر آ گیا ہے کہ اس کے لیے شاید اتنی آسانی نہ ہو، خاص طور پہ وہ جب وہ تصادم بھی ہو گیا، پتھراؤ بھی ہو گیا، آگے سے شیلنگ بھی ہو گئی، لیکن اب معاملات اس سے بھی آگے اگر ہم دیکھیں تو ایک آپ کو یاد ہوگا ایک سٹوری سامنے آئی، اس کی تصدیق بھی ہوئی کہ نون لیگ نے رانا ثناء اللہ صاحب کو ٹاسک دیا ہے کہ جی آپ مذاکرات کریں۔ اب یہاں پر بھی بڑی کنفیوژن ہے، سعد ڈار صاحب کہتے ہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، پہلے 9 مئی کی کلیئرٹی ہو۔ کچھ ان کے اپنے لوگ ہمارے پروگرام میں آ کے کہتے ہیں کہ جی مذاکرات جاری ہیں اور محمود خان اچکزئی صاحب کے تھرو ہو رہے ہیں۔ تو یہ ان حالات میں جو آج والی کیفیت ہوئی، مذاکرات والا چیپٹر اوپن رہ سکتا ہے اگر ہے تو؟ پہلی بات تو یہ کہ ہماری سیاست کو، پاکستانی سیاست کو اعتدال کی اور میانہ روی کی ضرورت ہے، اور اس طرح سے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے متضاد جو ہیں پیغامات مل رہے ہیں، متضاد باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک بالکل اسی طرح کی بات ہوئی کہ جی جیسے ہمارے وزیر اطلاع صاحب نے فرمایا تھا کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دی جائے گی، لگ جائے گی، ہے نا، اور پھر وہ بات پہ اس پہ ادھم مچا، 4 دن اس پہ گفتگو ہوئی اور پھر معاملہ جو تھا وہ منظر سے ہی ہٹ گیا۔ اب اسی پیرائے میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک طرف بعض ان کے رہنما احسن اقبال صاحب ہو گئے اور دیگر ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، جیسے کچھ کا بھی آپ نے نام لیا، بعض کہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے۔ اسی ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کا جو ان کے خلاف جو مقدمہ ہوگا وہ فوجی عدالت میں چلنے کے امکانات ہیں، تو ایک اور نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے۔ تو بات ہی کہ بہت متضاد باتیں ہیں، اور ان تمام باتوں سے یہ لگتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا حل کی طرف جانا مسئلے کو، کہ دیکھیں پاکستان کی سیاست کی حدت کو کم کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں نارمیلٹی کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے وہ نارمیلٹی لے کر آ جائے گی تو مجھے تو شبہ اس بات پر۔ اچھا، جہاں پر حکومت کو بہت کچھ سوچنا ہے، اور ظاہر ہے کہ حکومت کا مجھے سمجھ میں آتا ہے دباؤ کہ ان کو پتہ ہے کہ جی ایک بہت بڑے حلقے کے اندر ان کی لیجٹمیسی کو کوسچن کیا جاتا ہے، تو وہ بالکل موقع نہیں دینا چاہتے پی ٹی آئی کو کہ وہ کہیں سے بھی ایک نارمل سیاست کے طور پہ کر سکیں۔ تو مخصوص نشستوں میں بھی ان کے ایک وہ آبسٹیکل ڈالا ہوا ہے، ان کو پارلیمنٹ کے اندر بھی کوشش کی گئی کہ جی ان کا جو ہے وہ بطور پی ٹی آئی نہ آئیں، تو حکومت ہر طرح سے چاہ رہی ہے کہ ان کا ہر راستہ بلاک کیا جائے۔ جب آپ تمام جمہوری اور اس طرح کے راستے، قانونی راستے اور آئینی راستے بند کرتے ہیں تو پھر جو ہے تضاد بڑھتا ہے ملک کے اندر۔ اور جو ابھی عامر الیاس رانا صاحب کہہ رہے تھے، واقعی ہم پاکستان میں ابتری کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ابتری نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر حکومت اسی پیرائے پہ چلتی رہی، پھر مسئلہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے اندر جو ہے معاملات بہت وہ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نازک موڑ کے اوپر ہیں۔ وہاں پر میں پچھلے 2 روز سے میں کئی بلوچ رہنماؤں سے میری گفتگو ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، تو وہاں پہ ایک بہت ڈیپتھ ہے ناراضگی کی بھی، اور وہاں پر بھی ایک لیجٹمیسی کا کوسچن ہے وہاں پر بھی نا۔ کے پی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ پنجاب اور سندھ میں اتنی بڑے مسائل نہ ہوں، لیکن 2 صوبوں میں ہیں، اور اس کا ریفلیکشن کہیں نہ کہیں ہمارے ان 2 بڑے صوبوں میں بھی آ رہا ہے، لیکن وہاں پہ عوام جو ہے معاشی اس کا بحران کی وجہ سے پریشان ہے، بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے پریشان ہے، تو تضادات بہت زیادہ ہیں پاکستان کے اندر، تو ان کو ریزالو ہونا چاہیے، اور ریزالو ہونے کا طریقہ آئین و قانون ہے۔
جی آئین اور قانون ہے. ایک طرف تو یہ سارے معاملات ہیں, یہ سارے بحران ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا. اطہر قاسمی صاحب, دوسری طرف ایک یہ تھیوری بھی سامنے آ رہی ہے کہ جس طرح سے کوئی سائزبل جلسہ نہیں تھا, اگر ہوتا تو شاید ایک امپریشن اسٹیبلش کرنے میں پی ٹی آئی کامیاب ہو جاتی, جو کہ نہیں ہوئی. تو اب ممکنہ طور پر جس طرح سے خواجہ آصف صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کری کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہی ہوگا, اور ساتھ میں انہوں نے کہا صیغہ راز میں ہے, مجھے بھی اس کی ایکسس نہیں ہے. اب یہ جو حکومتی دعوے ہیں, یہ ان کی خواہش ہے, خبر ہے, یا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک جلسے کی بات ہے, جو حکومت کے دوست ہیں, جو حکومتی لوگ ہیں, ان کو سب کچھ پتا ہے کہ اس وقت عوامی موڈ کیا ہے اور وہ کدھر ہیں, اور وہ آف دی ریکارڈ جب آپ سے بات کرتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں. وہ انہوں نے سب کچھ گیج کیا ہوا ہے, ان کو ساری رپورٹس آتی ہیں کہ جناب کتنی سپورٹ ہے, ہمارے پاس کتنی سپورٹ ہے, اور ہماری کیا پوزیشن ہے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ آگے اب چیزیں کس طرف جائیں گی, کہ کیا عمران خان صاحب کا ٹرائل کسی فوجی عدالت میں ہو سکتا ہے, ٹو بی آنیسٹ میرے پاس تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے. جو اس کے حوالے سے انفارمیشن آتی ہے وہ ISPR نے پہلے بھی ریلیز کی تھی کہ جنرل فیض کا ٹرائل چل رہا ہے اور قانون اپنا راستہ لے گا. تو وہ تو اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو وہ پتہ چل جائے گا. لیکن کیا حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا مقدمہ فوجی عدالت میں لے کے جائیں گے؟ دیکھیں, یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ عمران خان صاحب کا مقدمہ فوجی عدالت میں بھیج دیں, اسپیشلی اس حکومت کی جانب سے جو مکمل سیاسی کشن دینے میں ناکام رہی ہے. دیکھیں, آپ گوادر سے مالاکنڈ تک دیکھ لیں, کوئی بھی جلسہ ہوتا ہے, کوئی جلوس نکلتا ہے, حکومت کے اوپر تو کوئی تکلفن بھی تنقید نہیں کرتا, تکلفن بھی ان کے خلاف نعرہ نہیں لگاتا. تو حکومت تو پہلے ہی سیاسی طور پہ ریلیونٹ ہے. تو وہ اس سارے ماحول کے اندر کیا اتنا بوجھ سب لوگ برداشت کر سکیں گے؟ مجھے نہیں لگتا. حالانکہ تحریک انصاف کی اپنی قیادت یہ کہتی ہے کہ جی مقدمہ جائے گا, فوجی عدالت میں جائے گا. بہت سارے دیگر دوست بھی کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل واضح ہے کہ مقدمہ جائے گا. حکومتی دوست بھی یہ کہتے ہیں, پر فار سم ریزن, یہ میری کوئی خبر نہیں ہے, میری اسیسمنٹ ہے, مجھے یہ مقدمہ فوجی عدالت میں جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا اتنی جلدی. واللہ عالم, آگے حکومت جو فیصلہ کرتی ہے وہ تو پھر انہوں نے خود ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہی سوال میں عامر الیاس رانا صاحب سے بھی پوچھوں گی, لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد, کہ ان کے پاس ان کی اسسمنٹ ہے اور ان کے پاس انفارمیشن کیا ہے. لیکن بریک. جنازے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جلسے میں آج جو کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور پہنچے تو بہت دیر, لیکن جو انہوں نے تقریر کی وہ کافی حد تک للکارنے والی تقریر تھی, کافی جذباتی تقریر تھی, اور کچھ کنٹروورشل بھی تقریر تھی. ظاہر ہے وہ دکھائی نہیں جا سکتی, اور بہت ساری ایسی باتیں وہ بول گئے جو شاید نہیں بولتے تو زیادہ بہتر ہوتا. بٹ اینی ویز, عامر الیاس رانا صاحب, لیٹ می کم بیک ٹو مائی ایکچوئل ٹاپک. یہ جو ملٹری کورٹس والا معاملہ ہے, وزراء تو دعوے کر رہے ہیں, پریس کانفرنسز میں بھی دعوے کر رہے ہیں, فلور آف دا ہاؤس بھی دعوے کر رہے ہیں. آپ کا کیا اس پہ اسسمنٹ ہے, انالیسس ہے؟ دیکھیں, اطہر صاحب ابھی بات کر رہے تھے, ہمارے بھائی ہیں, اچھی بات کرتے ہیں. انہوں نے گورنمنٹ کا نام نہیں لیا اور ایک جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیا, لیکن اینڈ پہ فیصلہ کہ گورنمنٹ کو دیکھیں گے کہ فیصلہ کون کرے گا. ملٹری کورٹ کا فیصلہ گورنمنٹ نہیں کرتی, ملٹری کرتی ہے. اور اس میں آپ کو اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ جتنی ملٹری کورٹ میں کسٹڈی لی گئی ہے, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جو لوگ تھے ان کی کسٹڈی لاہور میں بھی, پنڈی میں بھی وہیں سے لی گئی تھی. اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے, جیسے DG ISPR نے بڑا کھل کے عمران خان کے اوپر سوال ہوا تھا نا, جہاں لفظ رپورٹر ہمارے دوست ہیں صدیق ساجد, انہوں نے کہا تھا بانی PTI کا, تو انہوں نے کہا تھا قانون اپنا راستہ لے گا اور شخصیت نہیں دیکھے گا, یہ نہیں دیکھے گا کہ عہدہ کیا ہے, وہ ثبوت اور شواہد کی بنیاد پہ. تو ہمیں اس پہ رہنا چاہیے, کیونکہ جو میں نے لاسٹ منڈے بات کی تھی اور پھر بعد میں لوگوں نے اسی کے اوپر بات کی کہ سمری آف ایویڈنس تیار ہو گئی ہے, تو 5 سے 6 مہینے کا کیس وہ بتا رہے تھے کہ اتنا ٹائم لگے گا, کہ اتنے لوگوں کے نام ہیں, تو ان سب کے انٹرویوز ہوں گے, پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اور سب لوگوں کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب کو جو سزائیں ایک ہفتے میں الیکشن سے پہلے 3 دی گئی تھی, وہ ہائی کورٹ میں پھر جا کے 2 تو ختم ہی ہو گئی اور 1 سسپینڈ ہے. تو وہ نہیں سمجھتے کہ اس قسم کے کیس میں وہ جب ہائی کورٹ میں بھی جانا ہے, اس کو سپریم کورٹ میں بھی آنا ہے, کوئی ایسی جلدی کی جائے کہ پھر کوئی لکونہ رہ جائے. تو وہ جہاں جنرل فیض حمید کو ٹرائل کر رہے ہیں, وہاں ان کو تمام لیگل فیسلٹی بھی فراہم کر رہے ہیں. تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں یہ کہہ دوں کہ جی کل چلے جائیں گے عمران خان, پرسوں چلے جائیں گے. لیکن جو ملٹری کہہ رہی ہے اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اس میں یہ بعیداز قیاس نہیں ہے کہ وہ نہیں جائیں گے, وہ جا سکتے ہیں. لیکن یہ فیصلہ خالصتاً
ملٹری ہی کرے گی کہ کب کیسے کرنا ہے، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ثبوت اور شواہد کے تحت، کیونکہ پھر یہ پوری کی پورا پروسیس پھنس جائے گا نا کہ اگر ملٹری میں، ویسے تو عمران خان صاحب کے دور میں 25-26 لوگوں کو سزائیں ہوئی، مراد سعید اور عمران خان کہتے نہیں تھکتے تھے کہ جی بالکل ملٹری ٹرائل ہونے چاہیے. آپ کو پتا ہوگا 256 لوگوں کو وہ سیٹھ مرحوم جو چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے، انہوں نے جو سزائیں ہوئی تھی ملٹری کورٹ سے وہ سسپینڈ کر دی تھی، اور اس کے خلاف اپیل پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، اس وقت فوج نہیں آئی تھی، اس کی لے کے پی ٹی آئی کی سول گورنمنٹ اپیل میں لے کے آ گئی تھی اس کے اوپر، آپ کو یاد ہوگا. تو یہ چیزیں ہمیں سب بھول جاتی ہیں جب ہم اقتدار سے باہر ہوتے ہیں یا اقتدار میں ہوتی ہیں. یہ چیزیں اس بات کی متقاضی ہیں کہ حالات سر، کو لیکن سیٹ وہ کیا جو جائے. میں بار بار اسی ایک لیے سیکنڈ کہتا ہوں کہ عامر الیاس حالات رانا ایسے صاحب اچھے معذرت، نہیں ہیں. جی میں جی بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں 200 کچھ جن کے کیسز ملٹری کورٹس میں چلے تھے، کون لوگ تھے؟ وہ ٹیررسٹ تھے. اور ملٹری کورٹ میں آپ کو ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں پہ آپ جس بات کو کہنا چاہ رہی ہیں، میں کوئی اس کے وہ چھپا نہیں رہا کہ وہ کوئی دوسرے لوگ تھے، ٹیررسٹوں کا تھا، لیکن پی ٹی آئی گئی تھی اس کے کہ جی یہ سزائیں جاری رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر عام آدمی کے اوپر بھی بات ہوتی تھی جو سویلین تھے، جس پہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ سویلین کو سپریم کورٹ نے روکا ہے. تو ملٹری کا جو ایکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر گنجائش موجود ہے نہیں ہے، ہائی کورٹ اڑا کے رکھ دے گی. ہائی کورٹ نے کتنا کچھ اڑایا ہے عمران خان صاحب کے لیے، پشاور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، کیا کیا نہیں ضمانتیں ملی. اڑ جائے گی، پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ راستہ بنانا چاہیے کہ کیوں جائیں. لیڈرشپ پولیٹیکل جو ہے وہ اتنی ضدی نہ بنے. میں تو اس کو ضد کہوں گا جو خان صاحب کبھی کہتے ہیں میں یزید وقت کے خلاف کھڑا ہوں، اور خان صاحب زیادہ ویل انفارمڈ ہے. بہت سارے ہمارے دوست اسی بات پہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ جیل میں بیٹھ کے سب کچھ انفارم ہے. تو ان سب چیزوں کو ملا کے دیکھیں تو راستہ پولیٹیکل نکالنا چاہیے. ویل انفارم تھے. وہ کون سا فون بتایا تھا انہوں نے؟ وہ پتہ نہیں 3300 یا کوئی ایسا فون تھا جو بڑا موسٹ سیکیور فون انہی کا پوچھیں، وہ جنہوں نے بتایا وزیر دفاع ہیں، وہ بالکل بتائیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا عامر ضیاء صاحب، اب بڑی جو فیکچول بات تو کر دی ہے عامر رانا صاحب نے، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ جو ملٹری کورٹس میں جو کیسز چلے تھے وہ ٹیررسٹ تھے. کیا کسی پولیٹیشین کا، چلے فارمر پرائم منسٹر بھی چھوڑ دیں، اس طرح سے کسی سویلین کا، کسی پولیٹیشین کا کیس ملٹری کورٹس میں چلے، یہ اتنا آسان ہے؟ دیکھیں بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں. وہ دہشت گردوں کے کیس ملٹری کورٹ میں کیوں چلے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو تھے لوکل کورٹس کو یا ججز کو ٹیررائز کرتے تھے. وکلاء کے اوپر ان کا دباؤ ہوتا تھا پروسیکیوشن کے، ان کو مارنے کی دھمکیاں ہوتی تھی، اور جو وٹنس ہوتے تھے ان کی جان خطرے میں ہوتی تھی. اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا بلیک لسٹڈ ٹیررسٹ تھے، جو کہتے ہیں لوگوں کو سوسائڈ بومنگ کے لیے تیار کیا کرتے تھے، خود کش حملوں کے لیے تیار کیا کرتے تھے، فوج کے اوپر حملے کیا کرتے تھے، معصوم لوگوں کو جو ہے بموں کا نشانہ بنایا کرتے تھے. تو پتہ ہی چلا کہ جی ہماری جو لوکل کورٹس ہیں، یعنی کہ جو سویلین کورٹس ہیں، وہ ان کو سزا دینے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کا دباؤ بہت ہوتا ہے. تو مجھ جیسے جو صحافی جو آج کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی سیاسی کارکن کو نہیں بھیجنا چاہیے، ہم اس کو سپورٹ کرتے تھے، میں نے سپورٹ کیا. اور میں اگر پھر دوبارہ دہشت گردوں کو یہ بات ہو کہ جی دہشت گردوں کو جو مطلب ہے ان کو اگر آپ القاعدہ سے منسلک ہوں، آئی ایس ایس سے منسلک ہوں، وہ جو ہے داعش کے، ہم بالکل کہیں گے کہ جناب آپ ان کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کریں. لیکن سیاسی جماعت میں اور دہشت گرد تنظیم میں فرق ہوتا ہے. سیاسی جماعت کے کارکن بعض اوقات ٹائر جلاتے ہیں، بعض اوقات وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جیسا کیا 9 مئی کے واقعات قابل مذمت ہیں، اور جو لوگ وہ ہیں ان کو بالکل سزا ہونی چاہیے، وہ سویلین کورٹ میں، ملٹری کورٹ میں. لیکن ایک بات میں دیکھ رہا ہوں جو بہت میں چاہوں گا کہ اجاگر کروں آپ کے پروگرام کے توسط سے، کہ حکومت کا ایک حلقہ چاہتا ہے کہ کسی طرح وہ جو ایک پہلی خلیج ہے پی ٹی آئی کے درمیان اور فوج کے درمیان، اور پی ٹی آئی پاکستان کی ایک مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، اور پاک فوج جو ہے پاکستان کا مضبوط ترین، موسٹ ڈسپلنڈ اور موسٹ رسپیکٹڈ ادارہ ہے. تو ان دو قوتوں کو جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ چلنا چاہیے، ان کو کیا تمام سیاسی جماعتوں کو اور فوج کو، ان کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا جائے. تو یہاں پر فوج کے انلائٹنڈ انٹرسٹ میں بطور پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایسے اقدام سے گریز کرنا چاہیے کہ جہاں پر فوج جو ہے متنازع بنے. ہمارے بعض لوگ چاہتے ہیں کہ فوج متنازع بن جائے. اس میں مجھے پھر وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی پریس کانفرنس ہوئی تھی، بڑا ایک اور اہم جملہ انہوں نے کہا تھا کہ پاک فوج کسی سیاسی جماعت کی حمایت نہیں کرتی اور کسی کے خلاف نہیں ہے. تو یہی اسٹانس جو ہے فوج کا رہنا چاہیے. اگر اس سے یہ تاثر ملے گا کہ
کہ جناب کسی ایک سیاسی، ایک مقبول سیاسی لیڈر کو جو ہے ملٹری کورٹ، بھائی اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے، سویلین کورٹ میں آپ مضبوط پروسیکیوشن کریں اور اس کو سزا دیں. آپ اس کے دو طرح کے ریپرکشنز ہوں گے عمران خان کو ملٹری کورٹ میں لے کے جانے کے. ایک آپ کی ڈومیسٹک سیاست میں ہوگا اور ایک بین الاقوامی آپ کا ریپرکشن ہوگا. آپ دیکھیں کہ ہماری ملک کے خلاف اور ہمارے فوج کے خلاف بہت سارے ممالک جو ہیں، دشمن ممالک جو ہیں، بہت دہشت دوانیاں کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ایسی کہتے ہیں ریبٹ ہول میں چلے جائیں، خرگوش کے اس میں سرنگ میں چلے جائیں کہ جس سے نکلنے کا راستہ نہ ملے. میں جب بھی بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر تضاد کو کم کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر جو ایک حدت بڑھ گئی سیاست کو، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے اور اسٹیپ بیک ہونے کی ضرورت ہے. یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، یہ ہمارے اداروں کے مفاد میں اور ہماری سیاست اور جمہوریت کے مفاد میں ہے. جناب بالکل ٹھیک ہے. اطہر کاظمی صاحب، اب معاملہ ملٹری کورٹس پہ تو آپ اپنا کامنٹ آپ اپنے دے چکے ہیں، اپنا اسیسمنٹ بھی دے چکے ہیں. علی بن گنڈا پور صاحب نے جو یہاں پہ تقریر کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہم سر پہ کفن باندھ دیں گے اور اب یہ تحریک رکے گی نہیں، اب ہم لڑیں گے یا مریں گے. تو آپ کو ایسا موڈ اس وقت پی ٹی آئی کا لگ رہا ہے، خاص طور پہ آج کے جلسے کے بعد؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ واضح طور پہ وہ ایک سٹانس لے رہے ہیں. جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب کو اب جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا، یہ بھی بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ بات معاملات ہوں گے تو وہ اس طریقے سے چلائے جائیں گے. تو تحریک انصاف تو دیکھیں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ بہت سارے معاملات کو خود حل کر سکے. وہ حکومت سے باہر ہے. ہاں، آلدو کہ ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، وہاں پہ وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن فی الحال مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملات تھوڑے سے اس طرح چلیں گے، لیکن جو یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات اس نہج پہ ہیں جہاں پہ آج سے 3 ماہ پہلے تھے، ویسے نہیں ہیں. دیکھیں، جو عوامی پاپولیرٹی ہوتی ہے، جو عوامی دباؤ ہوتا ہے، وہ اٹ سیلف اپنا ایک راستہ بناتا ہے. ہم نے دیکھا کہ 8 فروری جو ہے نا، وہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ مومنٹ تھا ہماری تاریخ میں. وہ ایسا مومنٹ ہم نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا کہ ایک سیاسی جماعت سے بلے کا نشان جس طرح لیا گیا، الیکشن سے پہلے انتخاب لڑنے کی اجازت نہیں تھی، جس طریقے سے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے جماعت چھڑوایا گیا، پیپرز چھینے گئے، لیکن اس کے باوجود لوگ باہر نکلے اور انہوں نے ایک ریزنٹمنٹ کا ووٹ دیا. تحریک انصاف کو اگر کوئی ایشو ہوگا تو وہ تب ہوگا جب وہ اقتدار میں آئیں گے. ابھی وہ خیبر پختونخوا میں بھی جو غلطیاں کر رہے ہیں، وہ غلطیاں جو ہے کور ہو رہی ہیں وفاقی حکومت کی حرکات کی وجہ سے. تو جب وہ، مجھے لگتا ہے کہ جب تک وہ اقتدار میں نہیں آئیں گے، فی الحال جو ہے ان کی سیاست کو وہ اس طرح مجھے وہ پاپولیرٹی کم ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. باقی آگے وہ کیا کریں گے، میرے خیال میں آج کے جلسے کے بعد ان کو تو بڑا انکریجمنٹ ملی ہوگی کہ خوف کا ماحول بنایا گیا، جس طریقے سے کہا گیا کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ایون کہ ایک بم بھی مل گیا جی آج بم اسکواڈ والوں کو، وہ ان کو ملا. اور دہشت گردی کا بڑا خطرہ ہے، وہ بھی اسلام آباد پولیس نے بتایا. بڑی اچھی کارروائی کی انہوں نے، اچھی بات ہے، لوگوں کو محفوظ رکھنا چاہیے. لیکن ان خطروں کے باوجود جو لوگ پہنچے اور ایک سائزیبل جلسہ ہوا اس ماحول کے اندر، تو میرے خیال میں سیاسی ایکٹیویٹی جاری رہے گی ان کی. باقی چیزیں آگے کدھر جاتی ہیں وہ آنے والے چند ہفتوں کے دوران چیزیں مزید کلیئر ہوں گی. ناظرین، ہمیں مختصر سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک چیز اور یہ بتائیں کہ جو ایس او پیز تھے اور پھر یہ تھا کہ 7 بجے جلسہ آپ نے ختم کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کی وہ بھی آ گئی تھی اگر کسی نے یہ کیا تو کارروائی ہوگی، فلاں ہوگا. 7 بجے جلسہ ختم نہیں ہوا اور یہ جلسہ تو میرا خیال ہے ابھی تک بھی چل رہا ہے. مطلب اب تو خیر شاید اس وقت نہ ہو کیونکہ ہم لائیو کوریج بہرحال نہیں ہو رہی. تو یہ جو اتنا 10 کے آس پاس تو ہوا ہی ہوا ہے، تو اس پہ اب کوئی ایکشن ہوگا یا معافی ملے گی آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے، ایکشن تو کچھ نہ کچھ ہوگا. یہاں پہ کچھ دن پہلے، 1-2 ہفتے پہلے ہی ریڈ زون کے اندر بہت سارے دوست آ گئے تھے، سپریم کورٹ کے سامنے پہنچ گئے تھے. حافظ صاحب اپنے جو جماعت اسلامی والے وہ دھرنا دے کے بیٹھے رہے. کیا اس وقت پنجاب میں 144 نہیں لگی ہوئی تھی؟ کیا ریڈ زون میں اس وقت داخل ہونے والوں کے اوپر کسی کے اوپر کوئی پرچہ ہوا ہے؟ تو کارروائی جدھر کرنی ہوتی ہے وہاں پہ ہوتی ہے. تحریک انصاف کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے نا کہ جی ان کا ایک ماضی ہے، تحریک انصاف ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ملک کی سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہے. تو جو ملک کی سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہو، آپ اس کو سیاسی ایکٹیویٹی کے قدغن تو نہیں لگا سکتے. باقی ہاں، کسی نے آئین توڑا ہے، قانون توڑا ہے، اس کے خلاف ضرور سزا ہونی چاہیے. پاپولیرٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اوپر آئین اور قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، آپ جو مرضی کرتے رہیں، جس طرح مرضی باتیں کرتے رہیں. وہ بھی قدم مناسب نہیں ہے. جو بھی بات کریں، چاہے تحریک انصاف والے کریں یا حکومت والے کریں، جو آئین کے اندر ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کریں. بالکل ٹھیک ہے. عامر الیاس رانا صاحب، اب یہ جو جلسہ ہو گیا اور جلسہ ختم ہوتے ہوتے
کافی وہاں پر خاص طور پہ علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس کے بعد آنے کے بعد آئی ایم شیور کہ آپ کو وہ ڈیٹیلز مل گئی ہوں گی جو انہوں نے آج تقریر کی ہے اس وقت. تو اور اس کے بعد جوش و خروش میں بھی اضافہ ہو گیا, لوگ بھی بڑی گیدرنگ بھی زیادہ ہو گئی وہاں پر. اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی پر نرمی ہوگی, جلسوں کی آگے اجازت ہوگی نہیں ہوگی, روکنے کی فردر کوششیں ہوں گی, یا ٹائم سے ایکسیڈ ہونے پر کارروائی ہوگی؟ دیکھیں, جس طرح ڈی سی کی طرف سے باقاعدہ ریٹن آرڈر ایشو ہوا 7 بجے کے بعد کا, پرچے تو ہوں گے جو آپ ماضی قریب دیکھتے جا رہے ہیں, تو وہ تو ٹھیک ٹھاک قسم کے جنہوں لوگوں نے اجازت لی ہے, جو لوگ عدالتوں میں بھی گئے ہیں, تو قانون کا سہارا تو لیا جائے گا اور پھر وہ اسی طرح اڑیں گے, ضمانتیں ہوں گی جس طرح پہلے پرچوں پہ ہوتا رہا. یہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور نہ انتظامیہ پیچھے ہٹے گی اور نہ لوگ پیچھے ہٹیں گے. ہاں, جوش و خروش ہونا چاہیے, آخر پولیٹیکل ریلی ہوئی ہے اور لوگوں کے ایک کتھارسس ہوا ہے کہ وہ لوگ پہنچے ہیں جلسے میں. میں اس بات کے حق میں ہوں. ہاں, آگے اگر ہوش کے ناخن لے پی ٹی آئی کی قیادت کہ اس سے راستہ بنائیں. اگر آپ ٹکر مارنے پہ بضد ہیں تو پھر سر پھوٹتا ہے, ٹکر سے راستہ نہیں بنتا. اور یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. 2 سال سے آپ کوشش کر رہے ہیں, مزید گھمبیر ہوتے چلے جائیں گے. آپ پبلک حمایت کے ساتھ کیا انقلاب لانے کے چکر میں ہیں؟ تو وہ تو نہیں آ رہا انقلاب. وہ آج کی تعداد دیکھ لیں یا جوش و خروش دیکھ لیں, جتنے بھی انتظامات دیکھ لیں, تو ایسا انقلاب مجھے تو فی الحال نظر نہیں آ رہا. دیکھیں کتنی مزید قیادت اس میں جلسے جلوس نکالتی ہے. جو سیکرٹری جنرل صاحب کی بات ہوئی تو ظاہر ہے وہ قانونی لڑائی کے لیے سیکرٹری جنرل بنے ہیں. سیاسی لڑائی تو اور لوگ لڑ رہے ہیں جن کو اطہر صاحب نے کہہ دیا تیسرے اور چوتھے ٹیئر کی وہ قیادت ہے. آج کے جلسے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریلیف ملے گا, نرمی ہوگی پی ٹی آئی کے ساتھ؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ریلیف ابھی تک میں وہیں کھڑا ہوں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے, کیونکہ ریلیف وہ مانگ بھی وہیں سے رہے ہیں نا پی ٹی آئی والے. وہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ سے نہیں بات کر رہے. آج تو مذہب کا نعرہ محمود اچکزئی صاحب نے بھی لگا دیا نا, وہاں پہ وہ مذہبی ٹچ وہاں پہ بھی آیا ہے, جو نزدیک بھی نہیں جاتے تھے اس بات کے. تو یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا میرے خیال میں. اس جلسے کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت کو, نئے سیکرٹری جنرل کو, ان سب کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ سیاسی راستہ کیسے نکل سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈر جائیں آپ کے بڑے قریبی تعدی تھے مولانا فضل الرحمان, آپ ان کے پاس جاتے رہے, اب آپ کچھ برسنے بھی لگ گئے ان کے اوپر, لیکن انہوں نے بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کے باوجود کہہ دیا کہ کسی کی بھی گورنمنٹ ہے فارم 45 کی یا 47 کی, اس کے ساتھ چلنا ہے. تو آپ جن کے ساتھ بہت بڑی اسٹریٹ پاور توقع لگا کے بیٹھے تھے وہ آپ کے ساتھ نہیں چل رہے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پارلیمانی جدوجہد میں اگر آپ کوئی ٹائم فریم لے لیتے ہیں آئندہ کے الیکشن کے لیے, آپ کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی. اور جو آفرز تگڑی آ گئی نا سر, حکومت کی طرف سے آفرز تگڑی آ گئی ہیں. کیا تگڑی آ گئی جی آفر حکومت کی طرف سے؟ جو اطلاعات ہیں وہ تو یہی ہیں, 4 وزارتوں کی پیشکش بھی کر دی ہے, گورنر کے تک کی پیشکش ہو گئی ہے, زرداری صاحب مان گئے. وہ مولانا کے لیے پہلے دن سے حاضر تھی, وہی غصے میں تھے. اس میں پی ٹی آئی نے اچھا کردار ادا کیا ان کے بھاؤ تاؤ کے لیے, اس میں تو کوئی شک نہیں. مولانا فضل الرحمان کا آپ کو اور ہمیں پتہ ہے, وہ انہیں اپنے ورکر کو مطمئن کرنا ہے. وہ انہوں نے کل مینار پاکستان پہ کر دیا ہے, وہ سپریم کورٹ میں جا کے کر چکے ہوئے ہیں. آپ اور ہم جتنے مرضی تل ملا لیں, انہیں اپنے ووٹر کے مطمئن کرنا ہے. جیسے خان صاحب کو کسی ووٹر کو مطمئن نہیں کرنا, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ووٹر ان کے پیچھے چلیں گے. تو یہ ایسے ہی چلنا ہے ہمارے ہاں, بالکل ایسے. اچھا ٹھیک ہے عامر ضیاء صاحب, پھر میں اگین بات علی امین گنڈاپور صاحب کی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ کی پلیئر بھی ہیں, صوبہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں, پورا صوبہ ان کے پاس ہے, ان کا بڑا انتظار ہو رہا تھا, لیٹ پہنچے. لیکن جو انہوں نے تقریر کی ہے, بہت ساری ایسی کنٹروورشل باتیں کی ہیں جو کہ شاید ہم یہاں پہ اس کا ذکر بھی نہیں کر سکے. اسی وجہ سے کسی چینل نے ان کو ظاہر لائیو کٹ بھی نہیں کیا, ویسے بھی ذرا لائیو کٹ پہ ان کے لیے احتیاط برتنی چاہیے بھی اور برتتے بھی ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ اگلا جو اب دمادم مست قلندر ہوگا, دھمال ہوگا, وہ پنجاب میں ہوگا. یعنی اب انہوں نے جلسہ پنجاب میں کرنے کا اناؤنس کر دیا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک مومنٹم ہوگی پیدا کر پائیں گے, اس کو کنٹینیو رکھ سکیں گے اس مومنٹم کو یہ جلسوں کی پی ٹی آئی, یا ابھی جو بقول عامر الیاس رانا صاحب کے کہ میں تو آئی ایس پی آر والی بات کو دیکھوں گا تو یہاں پر حالات وہی رہیں گے یا مزید سختیاں ہوں گی؟
دیکھیں ایک تو بالکل سختی کے امکان بالکل ہے اور ہوں گی جو نظر آ رہا ہے، جو حکومت کا موڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کوشش کرے گی مومنٹم بنانے کی اور حکومت کوشش کرے گی مومنٹم توڑنے کی. عامر الیاس رانا صاحب نے کہا کہ جی پی ٹی آئی ہوش کے ناخن ہے، بالکل بہت اچھا مشورہ ہے، ان کو ری تھنکنگ کی ضرورت ہے. لیکن جہاں پی ٹی آئی کو ری تھنکنگ کی ضرورت ہے وہاں پر حکومت وقت کو بھی ری تھنکنگ کی ضرورت ہے. بے شک اس ملک میں انقلاب نہیں آ رہا، ہم مانتے ہیں، لیکن اس ملک میں امپلوژن ہو رہا ہے. چیزیں یہاں کی بد سے بدتر ہو رہی ہیں، ڈھہ رہی ہیں. اگر صرف دیکھیں نا حکومت میں رہنا اور پی ٹی آئی کو کچلنا مقصد ہے تو یہ تو کوئی مقصد نہیں ہوا. اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جی معیشت چلے، ملک میں سیاسی استحکام آئے، پاکستان کو جو بین الاقوامی فورمز پہ مواقع ملنے چاہیے وہ ملیں اور پاکستان ایک مضبوط، مستحکم اور طاقتور ریاست کے طور پہ ابھرے. لیکن جس ملک کی سیاست خراب ہوگی اور جہاں پر مطلب ہے کہ حکمران اشرافی اور عوام میں خلیج ہوگی اور جہاں پہ ایسی لیڈرشپ ہوگی کہ جس کی کیپیسٹی اور ایبلٹی کے متعلق لوگوں کو شبہ ہو، میں چھوڑیں ان کی ایمانداری کی میں بات ہی نہیں کر رہا، اس کے اوپر شبہ ہو، تو بھائی پھر تو چیزیں نہیں چلتی. انقلاب نہ ہے، بعض اوقات انقلاب نہیں آتا لیکن چیزیں بد سے بدتر ہو جاتی ہیں اور خاکم بدہن بہت بری ہو جاتی ہیں. تو پاکستان اس موڑ پر آ گیا ہے کیونکہ یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ لیڈرشپ ہے جو اس وقت اقتدار میں ہے. انہوں نے ماضی میں بھی کچھ نہیں کر سکے اور ابھی بھی یہ 2.5 سال سے کچھ نہیں کر سکیں. پاکستان کی حالت بری ہوئی ہے، عوام مزید غریب ہوئے ہیں. بالکل صحیح ہے. میرے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں بالکل صحیح ہے میں تھر کاظمی صاحب کے سے اس پہ لاسٹ کامنٹ لے لوں کہ پی ٹی آئی کا آنے والا کل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک کامنٹ دیجیے گا، ہم اس سے پہلے جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنسز دیکھتے تھے تو وہ باقاعدہ طور پہ انتشاری ٹولہ جیسے الفاظ بھی استعمال کرتے تھے. دس از فرسٹ ٹائم وٹ آئی آبزرو کہ انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی کہا یا کہنا مناسب سمجھا کہ نہ ہم کسی سیاسی پارٹی کے حق میں ہیں اور نہ کسی کے فیور میں. یور ٹیک اطہر کاظمی صاحب. آئی تھنک بالکل مناسب بات کی انہوں نے. آپ دیکھیں نا جب بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے ایشو یہ ہے کہ ہر کوئی سیاسی سوال ان سے کرتا ہے اور ابھی بھی ان سے مختلف سوالات کیے کہ اس کا پھر وہ جواب دیتے ہیں. تو یہ تو انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جناب ہم نے نہ کسی سیاسی جماعت کے حق میں نہ کسی کے خلاف ہیں. تو یہی آئین بھی کہتا ہے، یہی جو ہے وہ ادارے کی بھی خواہش ہے، تو بڑی اچھی بات ہے. دوسری پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل دیکھیں. پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل جو ہے وہ ایٹ سٹیک نہیں ہے. یہاں پہ کسی سیاسی جماعت کے مستقبل کی بات نہیں ہے، یہاں پہ پاکستان کے جمہوری نظام کے مستقبل کے حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے. کیونکہ یہیں پہ نون لیگ بھی بڑی مقبول تھی. جب تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو میں نے اس وقت بھی کہا کہ بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے کہ جو دوست چھوڑ کے گئے تھے وہ نون لیگ کا ٹکٹ چاہتے تھے کیونکہ اس وقت میاں صاحب کا نعرہ مقبول تھا. تو یہاں پہ سیاسی جماعتیں کبھی مقبول ہوتی ہیں کبھی غیر مقبول ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اس سارے چکر کے اندر ہم جمہوریت کا مستقبل سٹیک پہ لگا دیں گے. تو جمہوری جتنی بھی جماعتیں ہیں ساری جماعتوں کو اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ اطہر کاظمی صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، عامر ضیاء صاحب، بہت بہت تمام تینوں مہمانوں کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. لیکن بہرحال جو اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو شروع سے یہ بات ہو رہی تھی کہ جلسہ جو ہے وہ سائزبل لوگ وہاں پر نہیں آئے، جتنا ایکسپیکٹ کیا جائے تو وہ نہیں آئے. لیکن جو جلسہ اختتام تک بڑھا، ایک بڑا پاور شو کرنے میں پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی ہے. اب اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جو ڈرے ہوئے ہیں وہ اور ڈر جائیں گے، جو گھبرائے ہوئے ہیں وہ اور گھبرا جائیں گے، یا تھوڑا سا آگے سوچیں گے کہ جب عوام ان کے ساتھ ہے، عوام کی سپورٹ ہے تو پھر سر جوڑ کے بیٹھیں گے کہ کرنا کیا چاہیے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.